करता हूँ आपकी आज तशरीफ़ आवरी पर, और जो हमारे मोहतरम मेंबर्स जूम से ज्वाइन किया है उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज कैबिनेट का जो मेन एजेंडा है वो बजट 2023-24 कैबिनेट के सामने पेश करना और कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसको असेंबली में पेश करना है। मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। एक तो मेरे पास एक ही एडवाइज़र की सीट खाली थी, वो मैं जनाब रोहेल असगर शेख साहब को बनाया है। मैं आपको अपनी तरफ से और काबीना के मेंबरान की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन जो बाकी वक्त है उसमें आप पूरी मेहनत से अपनी इस पोजीशन की ज़िम्मेदारी निभाएंगे। आपने देखा कल वज़ीर ख़जाना ने जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है उसके ऊपर एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं कि पिछले 14 महीनों से जब से हमने ये ज़िम्मेदारी संभाली, सबसे पहला जो हमारा इम्तहान था वो IMF के साथ जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था उसको मुकम्मल तौर पर डिफाई किया गया पिछली हुकूमत ने, और अपने ही मुआहदे की उन्होंने उसकी धज्जियाँ बिखेर दी। फिर बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। इसके बाद जो पिछले साल जो फ्लड्स आए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो तबाहकुन थे और उसने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद भी कि काबीना के मुतल्लिका मेंबर्स ने दिन रात कोशिश की, बहाली के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, रिलीफ के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज से अप्रोच किया गया, और वफाक के अलावा सूबों ने अरबों रुपए अपने सूबाई वसाइल से खर्च किए। वफाक ने तकरीबन 100 अरब रुपया खर्च किया। बैरूनी ममालिक से इमदाद आई, दोस्त ममालिक ने हमारा हाथ बढ़ाया, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि तकरीबन 30 अरब डॉलर का हमें माशी नुकसान हुआ, 30 अरब डॉलर का। फिर इसके बाद जो दुनिया में कसात बाजारी थी, ख़ास तौर पर यूक्रेन के जो एक चल रहा है स्ट्रगल, एग्रेशन और क्राइसिस, उसके नतीजे में आलमी मंडियों में कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ी, जिसका पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को बेपनाह अरबों डॉलर ज़ायद देने पड़े, चाहे वो तेल की कीमतें हैं, चाहे वो खाद है, चाहे वो गंदम है, कॉटन है, हर लिहाज से। फिर इसके बाद अब हम दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं, और IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। लेकिन अभी तक जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ, जिसके बाद बोर्ड में ये मामला जाएगा। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत
پوری کرنے کے بعد اسی ماہ IMF کا 9th ریویو مکمل ہو کر بورڈ سے اس کی منظوری لی جائے گی IMF کے۔ میری IMF کی MD سے کوئی 1 گھنٹہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے یہ تجویز کی تھی کہ آپ اگر وربل کمٹمنٹ دیں تو اس کی بنیاد پر جو باقی سٹیپس ہم 1-2 اور انہوں نے مجھے کہے تھے، ہم وہ انشاءاللہ وہ سٹیپس ہم لے لیں گے۔ انہوں نے مہربانی کی، وربل کمٹمنٹ دی، جس کے نتیجے میں ہم نے وہ سٹیپس بھی ہم نے اٹھا لیے ہیں۔ لہٰذا اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں جو کہ اس میں رکاوٹ بن جائے۔ جو میں نے ابھی جو مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس سے پاکستان کے عام آدمی کے اوپر بے پناہ مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی اس وقت دنیا میں سکہ رائج الوقت ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے۔ لیکن ان کی جو اکانومیز ہیں ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ اپنے عوام کو وہ ریلیف دلا سکیں۔ بدقسمتی سے جب ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تو ہماری اکانومی کا پچھلی حکومت نے جنازہ نکال دیا تھا، اور اس 1 سال میں 14 مہینوں میں جو مشکلات ہم پر آ پڑی وہ میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہیں۔ اس دوران ہمارے درینہ دوست اور بہت بااعتماد دوست چین نے ہماری بھرپور مدد کی، فائنینشیل سپورٹ دی ہمیں، اور یہ پچھلے 2-3 ماہ میں چینی حکومت کی سپورٹ جو ہے وہ انتہائی مددگار ثابت ہوئی۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اور IMF کے حوالے سے ہمارے برادر ممالک سعودی عربیہ اور UAE نے ہمارا ہاتھ تھاما، اور ہماری اس میں جو IMF کی شرائط تھیں ایڈیشنل، یعنی جو گیپ تھا ان کے مطابق اس میں $3 ارب 2 سعودی عربیہ اور 1 UAE نے یہ $3 ارب کی ہماری بہت اس آڑے وقت میں بہت ٹائملی اور قیمتی مدد کی ہے، جس کے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ یہ ہے صورتحال جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج بجٹ پیش ہونا ہے، اور اب چیلنج یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی نے غریب آدمی کا بے پناہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، جو ہماری اقتصادی ترقی جس رفتار پہ ہونی چاہیے تھی، جن چیلنجز کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ سست روی کا شکار ہو گئی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہت پچھلے مہینوں میں بڑی بہتری آئی، اور کرنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو کر آلموسٹ ان 10 مہینوں میں کرنٹ ڈیفیسٹ میں 10 بلین کمی آئی، اور اس سے یہ سکڑ کر $3.3 بلین پہ رہ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک پازیٹیو ہے۔ مگر دوسری طرف جو فارن ایکسچینج کے ہمارے جو وسائل ہیں وہ بڑے، ان کے پر بہت بوجھ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری جو امپورٹ جو رجیم ہے وہ اس میں پریورٹی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ظاہر ہے کمی آئی ہے۔ تو یہ سارے
جو میں نے آپ کو چیلنجز بیان کیے ہیں اس کے لیے پوری کوشش جاری ہے، اور یہ بجٹ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، میں نے اپنے آنریبل ممبرز کی معاونت میں، ان کی مشاورت کے ساتھ، وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ، اور پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کاروباری حضرات، زرعی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے، آئی ٹی سے جن کا تعلق ہے، ایکسپورٹرز، ہم نے پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں کئی ان کے ساتھ میٹنگز کیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری جو زرعی شعبہ ہے اس میں ہمیں بہت جلد اچھے نتائج مل سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائیں۔ صرف اس بات پہ خوش ہو جانا کہ چونکہ کسان کو گندم کی قیمت اچھی ملی تو بمپر کراپ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، اور یقیناً کسان اس کو اچھی قیمت ملی اور اس نے محنت کی، لیکن کیا ہم 75 سالوں میں ان ممالک کے مقابلے میں جن کی ان مدات میں ییلڈ دگنی ہو چکی ہے، دگنی سے بھی بڑھ چکی ہے، کیا ہم اس میں کوئی پیش رفت کی؟ تو میرا جواب ہے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ گنا ہے، چاہے وہ کپاس ہے، اور درجہ بدرجہ جو دوسری ہماری، اور پھر ہماری جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو یہ وہ شعبے ہیں جن میں اگر ہم انویسٹ کریں گے، اور دیہی علاقوں میں جو قصبے ہیں وہاں پر یعنی زرعی اجناس پر مبنی ہم ویلیو ایڈڈ چین وہاں پر قائم کریں گے۔ اگر آپ کا آم جو ہے وہ جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کی اگر کلیکشن کا انتظام ہو، سٹوریج کا انتظام ہو، مشینری ہو، اس کو ویلیو ایڈڈ میں بدلنے کے لیے آم کا اچار بنائیں، آم کے جوس بنائیں، اینڈ سو آن سو فورتھ، اسی طرح باقی فروٹ، سبزیاں، تو اربوں ڈالر کی آپ کو اگلے سالوں میں اس میں ایکسپورٹس مل سکتی ہیں، اور دیہی علاقوں میں وہاں خوشحالی آئے گی۔ وہاں پر آج نوجوان جو FA BA کر گیا ہے، اب وہ فصل اپنا کی بجائی اور کاٹنے میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ شہر آنا چاہتا ہے۔ اس کو اگر ہم اپرچونٹیز وہاں مہیا کریں گے، وہاں پر یہ وسائل دیں گے، تو وہاں پر رہے گا، اپنے گھر کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی، بزنس چلائے گا، اور شہر میں جو مائیگریشن ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہے، وہ فائنانس منسٹر آپ کو بتائیں گے۔ اسی طریقے سے IT کے شعبوں میں، ایکسپورٹس میں، اس میں ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں، منسٹر IT ہیں، اور دوسرے منسٹر فائنانس اینڈ دوسرے جو ہمارے منسٹرز ہیں، انہوں نے سب نے بڑی اس میں معاونت کی ہے۔ پھر اگلی بات اور جو آخری بات میں جو بطور ابتدائی کرنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ جس سے کہ ہم اکانومی کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ بات میری بات یہ طے ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں پاکستان چھوڑ دیں، دنیا میں جو معیشت کا پہیہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، اگر ملک کسی بھی ملک میں، چاہے وہ پاکستان ہو، کسی بھی ملک کے اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو وہاں پر معیشت ترقی تو دور کی بات ہے، تباہ ہو جائے گی۔ آپ 70 کی دہائی میں جب یورپ میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، دیکھ لیجئے کہ ان کی اکانومیوں کا ان کی وہ جنازہ نکل گیا۔ اس طرح کی دنیا میں کئی عصر حاضر کی مثالیں موجود ہیں۔ تو پاکستان میں پچھلے ایک سال سے جو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے جو اپنا ذرائع تلاش کیے گئے، اس کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا گیا، اس کے لیے جو جتھے بندی کی گئی، اس سے اس ملک کے اندر ایک سیاسی ایک طوفان آیا، ایک سیاسی ہلچل نہیں بلکہ ایک طوفان آیا، طوفان جس نے کہ معاش کے پہیے کو جام کر دیا۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آلموسٹ ختم ہو گئی، ملک کے اندر جو سرمایہ کار ہیں وہ رک گئے، اور جو سندوں کے
کہ چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا. تو یہ وہ سب سے بڑا الارمنگ فیکٹر ہے کہ اگر سیاسی استحکام کے بغیر آپ اربوں کھربوں ڈالر جھونک دیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اس لیے سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم سب اس کے اوپر یکسو ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان یکسو ہے, ادارے یکسو ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی, جس طرح میں نے شروع میں نے کہا کہ وہ بیچارہ پس گیا ہے, اس کی تنخواہ اگر اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مشکل اور نامساعد حالات ہیں, یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کم از کم اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کریں جس سے کہ وہ اپنے بال بچوں کا جو پیٹ جو ہے وہ ان کو پال لے اور ان کی جو بنیادی ضروریات کو وہ پورا کر لے. اسی طرح پینشنرز ہیں, ان کی پینشن میں ریٹائرڈ لوگ اس انفلیشن سے ان کی پینشنیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں, ان کی تنخواہیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں. تو اس لیے پینشنرز کا ہمیں خیال کرنا ہے. یہ وہ دو ایشوز ہیں جو آج آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ نے رائے دینی ہے اور اس کے مطابق پر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. میرا یہ یقین ہے کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود دیکھیے کہ بمپر ویٹ کی کراپ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا. 10 سالوں میں یہ سب سے بڑی گندم کی, اور اسی طرح کاٹن میں جو کاٹن کی قیمت اناؤنس کی گئی, کاٹن کا جو ایریا ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا جس میں کاٹن کی بجائی کی گئی ہے. اور امید کی جانی چاہیے کہ اس مد میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے. پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گیس کی قیمتیں دنیا میں نیچے آ رہی ہیں, کہیں سے ہمیں گیس کا نیا کانٹریکٹ مل جائے جس سے کہ اس وقت جو گیس جن قیمتوں پہ خریدی گئی تھی ماضی میں, اگر ان کم قیمتوں پہ کوئی کانٹریکٹ مل جائے تو ایوریج جو ہے اور قیمت کم ہو جائے گی, اور اس سے ملک کے اندر اقتصادی پہیہ تیزی سے چلے گا. بجلی کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, آپ جانتے ہیں, آج اس کے لیے وقت نہیں. آپ نے پیچھے پریزنٹیشن بھی لی تھی. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کابینہ اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بے حد ضروری ہے. IMF کی تمام شرائط کو تسلیم کر لیا گیا ہے, ابھی تک اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے. امید ہے کہ IMF کے نوے جائزے کی بورڈ سے منظوری لی جائے گی. MD IMF نے 1-2 شرائط کے ساتھ زبانی یقین دہانی کرا دی ہے. سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت تباہ ہو جائے گی. ریاست اور تمام ادارے سیاسی استحکام لانے کے لیے یکسو ہیں. غریب آدمی کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا جائے گا, سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے چین نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے. PTI حکومت نے ملکی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا, اور وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ معیشت کا پہیہ سیاسی استحکام کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کابینہ اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. یہ کابینہ کا بجٹ اجلاس ہے جس میں بجٹ کی منظوری لی جانی ہے, اور اسی سے وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے شیخ روحیل اصغر کو ایڈوائزر مقرر کر دیا ہے. PTI حکومت نے IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی. وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا بڑی مشکل سے موجودہ حکومت نے IMF کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں. سیلاب نے ملکی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا. وفاق اور صوبوں نے اربوں روپے سیلاب سے بحالی پر خرچ کیے. سیلاب سے 30 ارب ڈالرز کا پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا. IMF کے تمام شرائط تسلیم کر لیے, ابھی تک اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے. وزیر اعظم نے بتایا امید ہے IMF کے نوے جائزے کی بورڈ سے منظوری لے لی جائے گی. MD IMF نے 1-2 شرائط کے ساتھ زبانی یقین دہانی کرائی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے گفتگو میں ایسا بتایا.